बुराइयां अगर पैदा होती हैं, इसकी सबसे बड़ी वजूहत क्या क्या वजूहत है सर इसकी? देखिए उसके कई इसके वजूहात हो मतलब इसका सकती क्या हैं, पैदा होने? कई वजूहात हो सकती हैं। ज़ाहिर है उस उन तमाम वजूहात पे है, जो बंदा वहाँ पे मौजूद है वो समझ सकता है। ओवरऑल जो उसकी वजह कहीं पे नाइत्तेफाकी है, यहाँ एक दूसरे से दूरी है, लड़ाई है, फसाद है, तो अब आप ये देखें उसमें उसकी बुनियाद क्या है। उसकी बुनियाद पे आप देखोगे गलतफहमी है, एक दूसरे से दूरी है। मसलन उसकी छोटी मिसाल दूं, आज आप एक अपने कज़न है, आपके रिश्तेदार है, आपका दोस्त है, आप उसके साथ बैठ के खाते हैं पीते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अचानक किसी बात पे यानी किसी दूसरे ने आपके कान में डाली या आपको गलत फहमी हुई, तो एक दिन आप दूर रहें, 2 दिन दूर रहें, तो 3 दिन ज़ाहिर है दीन भी सख्ती से मना करता है। आप 2-3 दिन उससे बातचीत बंद करते हैं, तो उसके बाद उसके बारे में जो आपका रवैया होगा, जो एटीट्यूड होगा, जो अंदाज होगा, जो ख़यालात होंगे, जो नफ़रत होगी, ठीक है, वो दिन ब दिन वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अगर उसी लम्हे वो आपसे आके या आप उनसे जाके सलाम करें और मिल के यानी एक दूसरे से बातचीत करें, तो वो जो बात में चीज़ें पैदा होने वाली थी वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप उसको बढ़ावा देंगे, उसको तूल देंगे, तो नफ़रत दिन ब दिन, दुश्मनी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। तो हमारे माशरे में जो मैं महसूस करता हूँ, उस दूरी को बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, उस दूरी को कम करने वाले लोग खाल खाल आपको नज़र आएंगे, कम कम नज़र आएंगे। अगर कहीं पे लड़ाई होती है तो आप जाते वक्त बजाय उस लड़ाई को ख़त्म करने के आप कहेंगे और उसके अंदर जो है आप उस लड़ाई को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे या उससे लाताल्लुकी आप करेंगे, जिसकी वजह से वो आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे, उसके असरात फिर आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे माशरे के अंदर बुनियादी वजह ज़ाहिर है बहुत सारी वजूहात में से एक दो चीज़ें यही हैं। मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। ये सर सवाल ये है कि हम फिल्म डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो है ना तदाबीर करते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं। तो सही। हम इसी चीज़ में तब्दीली लाने की ज़रूरत है सर। हम अपनी प्लानिंग को चेंज करें या फिर कुछ और? देखिए, एक होता है इनफरादी काम, एक होता है इज्तिमाई। आप जब पहले मरहले में अपने अपनी ज़ात से रिलेटेड चीज़ें आप तरतीब देते हैं, तो वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकते हैं। वो इनफरादी फ़ेल है। हाँ, इज्तिमाई फ़ेल में ये होता है, मसलन इज्तिमाई का आप ये समझें वो वक्त मांगता है। ठीक है, आपने यहाँ अखरोट का दरख्त लगाया और अगले दिन जो है आप जाके उसमें यानी फल तोड़ने के चक्कर में होंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए वक्त चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से हम बास मामलात में कोई काम करते हैं फ़ौरन ही उसका रिज़ल्ट चाहते हैं। ये हमारी गलत अप्रोच है। याद रखें, आप जब तरबियत के मरहले में काम करते हैं, तो दादा पे आप काम करते हैं तो पोता उसका फ़ायदा पाता है। ठीक है, तो इसलिए बाज़ काम ऐसे होते हैं जो नस्लें उसका फ़ायदा लेती हैं। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो इंसान का इनफरादी, मसलन आपने ये फ़ैसला किया है कि हर सूरत में गर्मी हो, सर्दी हो, परेशानी हो, मुझे ये इम्तिहान पास करना है, तो आप जब उस लगन में लग जाएंगे तो आप उस मकाम तक पहुंच जाएंगे। अगर आपने ये फ़ैसला किया और वो उससे रिलेटेड जो काम है, पढ़ाई है, मुतालिया है, वो आप ना करें, आप कहें कि मुझे बस वो उस ओहदे पे पहुंचना है, तो ये आपका ख्याल हो सकता है, लेकिन वो आपको ओहदा नहीं मिल सकता है। बात क्लियर हो गई काशिफ? सर मेरा ये है कि
کسی نے برائی کیا تو اسی کے ساتھ اچھائی کرنا، یعنی جو پاس نے کہا کہ تو اچھائی اس کے ساتھ ہم کیسے کریکٹر کو اپنائیں گے کہ وہ جلدی جو ہے متاثر ہو جائے گا. تو ہم ایسا کون سی کریکٹر کو اپنائیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ بندہ ایک دم متاثر ہو جائے گا اور وہ اپنے برائی سے جو ہے باز آ کر بعض دفعہ اجتناب بھی کرے گا اور متاثر ہو کے وہ بیچارہ جو ہے کنورٹ ہو جائے گا نا اچھائی کی طرف. تو اس حوالے سے میرا کوشچن یہ کہ ہم کون سے ایسے کریکٹر کو اپنائیں گے کہ جلدی وہ بندہ ہم متاثر کریں گے. دیکھیں یہ کوشچن تھا سر میرا. اس میں آپ دو رخ سے سوچیں، صرف ون وے مت سوچیں. ہدایت مثلا آپ چاہتے ہیں ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ نہ کرے وہ نسوار کھائے، ٹھیک ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی جو یہ نشہ ہے اس نشے سے میں مطلب اس نشے کو چھڑوا دوں، ٹھیک ہے. آپ یہ نشے سے نفرت کرتے ہیں نا، تو بنیادی طور پہ ایک مرحلہ یہ ہے کہ وہ نشہ اٹھ کے آپ کے خاندان میں نہ آئے. یعنی روکنے سے ایک مراد یہ ہے کہ وہ نشہ آپ کے خاندان میں نہ آئے، یعنی آپ کے دوستوں میں نہ آئے. تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ شخص اس نشے سے جان چھڑائیں. تو یہ دونوں بالکل ڈیفرنٹ چیز ہیں. میں مثال یعنی سطحی مثال دے رہا ہوں. برائی آپ جس ضمن میں بھی لے جاؤ اس کو آگے لے کے آپ بڑھو. اب پہلا کام یہ ہے کہ آپ اس نشے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے خاندان کو بچانا چاہتے ہیں، تو آپ پہلے مرحلے میں اپنے آپ اور اپنے خاندان میں کام کریں گے. اس نشائی انسان کو ظاہر ہے وہ جس چیز کا بھی نشہ کرتا ہے برا آدمی ہے، تو اس کی انٹریکشن اس کے ساتھ تعلق آپ کم کریں گے، ٹھیک ہے. یعنی آپ محفوظ کریں گے، یعنی آپ اس کی صحبت سے ذرا سائٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی وہ افراد جو اس نشے سے متاثر ہو سکتے ہیں پہلے مرحلے میں ان چیزوں کو آپ محفوظ کریں گے. یعنی اس کی عام سی مثال یہ لے لو، ماچس کی تلی ہے، جب پہلے مرحلے میں کیا کریں گے، آگ لگا ہے وہاں پہ جل رہی ہے، تو پہلے مرحلے میں سوکھی چیزیں فوراً اس آگ کے قریب سے ہٹائیں گے، یا جلدی جلنے والی چیزیں فوراً اس آگ سے آپ پیچھے کریں گے، ٹھیک ہے. پہلا کام یہ کریں گے. اب آپ وہ کام نہیں کرتے ہیں، آپ جو ہے نا آگ سے بچنے کے لیے نصیحتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آگ سے بچنا چاہیے، یہ خطرناک جگہ ہے، خطرناک چیز ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا، اور اس کے ارد گرد سوکھی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو لوگ آپ کو بیوقوف سمجھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کا یہ جتنے بھی واعظ و نصیحت ہے وہ ضائع ہو جائے گی. کیونکہ جلنے والی چیزیں اس کے ارد گرد موجود ہیں. تو پہلا مرحلہ کیا کریں گے، ان جلنے والی چیزوں کو آپ سائڈ میں رکھیں گے، یا نشہ کرنے والے بندے سے اپنے جو جلدی نشہ کے اثرات پڑنے والے انسان ہیں ان کو پیچھے کریں گے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس نشائی انسان پہ کام کرنا. وہ یعنی ماہر نفسیات جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں معاشرے میں جو کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. وہ کس طریقے سے کہ اس شخص کے لاشعور میں جا کے، ہسٹری میں جا کے اس نشے سے نفرت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس نشے سے خود اس کے اندر ایک تحریک ہوگی تو وہ اس نشے کو چھوڑ سکتا ہے. آپ سے ڈر کے دیکھیں نا، آپ کے سامنے تو وہ نشہ نہیں کرے گا، سگریٹ نہیں پیے گا، نسوار نہیں کھائے گا، باہر جا کے تو کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب اس چیز سے آپ جب نفرت اس کے دل میں ڈال دیں گے تو خود بخود وہ نسوار سے پیچھے ہٹے گا. ہمارے معاشرے میں آپ یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ہم ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں. ڈر خوف جب تک ہے اس چیز سے بچیں گے، جو ہی وہ ڈر خوف ختم ہو جائے گا وہ کام کریں گے. تو جس چیز کو آپ برا سمجھتے ہیں، مثلا ایک چور ہے، چوروں کا گروپ ہے، آپ ان کے سامنے واز کرتے ہیں چوری بہت بری بات ہے، یہ وہ سر ہلاتے رہیں گے. جو ہی آپ وہاں سے ہٹیں گے، ٹھیک ہے، وہ چوری کریں گے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کریں گے چوری کی طرف. تو ہمیں جو ہے چوری کے فلسفے سے، چوری کے کام سے نفرت پیدا کرنا ہے،
نہ کہ جو ہے چوروں سے ہمیں نفرت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں زیادہ تر چوروں سے نفرت کیا جاتا ہے، چوری سے نفرت نہیں کی جاتی ہے. تو ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو فوری طور پہ اس کا صلہ اپنی ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ صلہ اپنی ذات میں نہیں، خدا سے آپ اس کا صلہ مانگیں. آج دیکھیں جو دوریاں ہیں معاشرے کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے سے نفرت کرنا سکھاتے ہیں، دوسرے سے دور رہنا سکھاتے ہیں، اس چیز سے نفرت کرنا نہیں سکھاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہیں، ہمارے خاندان تباہ ہیں، ہمارے علاقے تباہ ہیں. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. ہدایت اللہ. جی سر. جی بیٹا. انسان کی شخصیت میں سر ٹھہراؤ کیسے بنتا ہے؟ جی اس کی کوئی مثال سر؟ دیکھیں ہمیشہ آپ اس کو نا، آپ عام سطح پہ آپ جا رہی ہیں اپنے گھر میں، کھیت کی طرف آپ جاتی ہیں، آپ دیکھیں بہت ساری چونٹیاں گزر رہی ہوتی ہیں سامنے. آپ وہاں نیچے بیٹھیں، ہلکی سی لکیر آپ ڈال دیں تو وہ چونٹیاں جو ہیں وہاں سے منتشر نہیں ہوتی ہیں، اس میں یعنی وہاں پہ جمع ہوں گی اور راستہ بنائیں گی، یعنی اپنے اس کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گی. تو آپ پہلے مرحلے میں یعنی کوئی بھی کام ہو تو اس میں آپ اپنے اندر اتنی قوت ہمت پیدا کریں کہ وہ کام مجھے کرنا ہے، چاہے اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی مشکلات آ جائیں، آپ اپنے کام کو فوکس کریں. تو اس صورت میں ظاہر ہے وہ کام پائے تکمیل کو پہنچتا ہے، کیونکہ ارادہ، مصمم ارادہ، جد و جہد، بار بار جد و جہد، یعنی ہمیں ان حشرات الارض سے سیکھنا چاہیے. اب آپ دیکھیں ایک چونٹی ہے، وہ جب ابھی تھوڑا یہ سردیوں کے بعد آپ دیکھیں کیسے کتنے چکر لگاتی ہے، پھر اوپر گھونسلہ بناتی ہے، تینکا اٹھا کے. اس تناظر میں آپ سوچیں کیا کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس چڑیا کی طرح ہمارے اندر حوصلہ ہے، استقامت ہے، جد و جہد ہے؟ نہیں ہے. تو آپ وہ پیدا کریں، جس طرح وہ چڑیا بار بار کئی بار وہ اسٹرگل کرتی ہے، اس کے بعد اس کا گھونسلہ بنتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح مچھر جو چھتے بناتے ہیں، دیکھو نا قرآن کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر ملتا ہے، تو وہ در حقیقت ہمارے لیے اگزامپل ہے. کبھی بھی کسی بھی چیز میں ایک دفعہ اگر ہماری حوصلہ شکنی کی جائے تو ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. ہمیشہ جو ناکارہ انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے. جو دنیا کے اندر جتنے بھی کامیاب انسان گزرے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، چاہے وہ انبیاء کی صفات آپ دیکھیں، اولیاء کی صفات دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آپ دیکھیں. وہ سب چیزیں ہمیں ایک راستہ دیتے ہیں کہ محنت کریں، بار بار محنت کریں، پھر کامیابی آپ کی مقدر ہوگی. میرے خیال میں اتنا کافی ہے ہی نا. جی سر، تھینک یو. ویلکم.